अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम देखते हैं कि माज़ी में कुछ फ़िल्में बनी होती हैं, उन फ़िल्मों के फिर रीमेक बनते हैं। उसमें हालात व वाक़यात और किरदार वही रहते हैं, लेकिन उन किरदारों को निभाने वाले अदाकार बदल जाते हैं। वक़्त के साथ जो जिद्दत आई होती है प्रोडक्शन में, वो उस जिद्दत में ढल जाती हैं जो पुरानी फ़िल्में होती हैं। लेकिन जो शोहरत उन पुरानी फ़िल्मों ने कमाई होती है, उतनी शोहरत खैर दोबारा नहीं मिला करती। लेकिन बहुत अच्छे रीमेक बने हैं पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी। आप पाकिस्तान के अंदर जो ताज़ा तरीन एक मिसाल है वो मौला जट वाला जो नूरी नाथ वाली जो फिल्म थी, मौला जट गालिबन उस फिल्म का नाम था, उसका रीमेक बना और सुना हमने कि बड़ा अच्छा बना। लेकिन बहरहाल वो जो शोहरत उस पहली फिल्म को तो हासिल हुई, वो वाली शोहरत तो फिर दोबारा मिलनी नामुमकिन है। अच्छा, ये मामलात कुछ फिल्मों तक ही नहीं रहते, बाज़ औक़ात कुछ रीमेक्स इंसान को अपनी ज़िंदगी में भी दिखाई देते हैं और बंदा हैरत ज़दा रह जाता है कि यार कैसे वो चीज़ें दोबारा होती हैं। इसमें बस किरदार बदले जाते हैं, चेहरे बदले जाते हैं, लेकिन मामलात उसी तरह चलते रहते हैं। आज मैं जिस वाक़े पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो ख़बर मेरे नॉलेज में आई है, ख़बर बहुत मुस्तनद है जी, बहुत मुस्तनद ज़राए से मौसूल हुई है। और ख़बर ऐसी है कि बंदे की ज़िंदगी में कुछ ऐसी ख़बरें होती हैं जिनको डिलीवर करना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है, कि इंसान उनको कैसे डिलीवर करे कि जो बात है वो भी पहुंच जाए और जिनके हवाले से बात हो तो उनका चलो कोई बंदा कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ रह भी जाए। लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके हवाले से बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल दयानतदारी का ये भी तकाज़ा है कि जो ख़बर हो वो ज़रूर पहुँचनी चाहिए आगे, क्योंकि अगर आज मैं उस खबर की तरफ इशारा कर रहा हूँ तो कल वो चीज़ें खुल के भी सामने आ जाएंगी। तो रुकती तो कोई चीज़ नहीं इस जहान के अंदर, जो चीज़ें हैं वो घूम फिर के वापस तो आती हैं। तो जो आज की खबर है वो बड़ी अजीब सी खबर है, मैं थोड़ा सा उसका आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ। आपको याद होगा कि जब इमरान खान की और बुशरा बीबी की शादी हुई थी और उसके बाद फिर एक कोई मोहम्मद हनीफ साहब थे, उन्होंने इस्लामाबाद की अदालत के अंदर एक केस फाइल किया था, इद्दत वाला केस, और उसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो शादी हुई है वो इद्दत की मुद्दत पूरी किए बगैर हुई है। और बहुत यानी कि ताकतवर केस था। ताकतवर इस सेंस में था कि उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो दोनों निकाह लगे हुए थे, क्योंकि एक निकाह इमरान खान साहब ने जो पहले किया था वो था, और फिर उसी खातून से यानी कि बुशरा बीबी से इमरान खान ने जो दूसरी दफ़ा निकाह किया इद्दत वाला मामला सामने आने के बाद, यानी कि जब इमरान खान ने ये समझा कि उनको दोबारा करना चाहिए तो उन्होंने दोबारा किया, और दोनों में जो निकाह खान था वो एक ही था। तो उस केस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो गवाहियाँ थीं वो रिकॉर्ड की गई। एक गवाही मुफ्ती सईद की थी जिन्होंने दोनों निकाह पढ़ाए, और उससे पहले मुफ्ती सईद की अपनी एक ऑडियो भी आ चुकी हुई थी मरहूम नईम उल हक के साथ इद्दत वाले मामले पे गुफ्तगू करते हुए। और लेकिन उन्होंने अदालत के अंदर आके बिल्कुल खुलकर ये बात बता दी और तस्दीक कर दी कि जी वाकई पहला जो निकाह हुआ था वो इद्दत के अंदर हुआ था। उसके बाद फिर दूसरी जो गवाही थी वो इमरान खान साहब के पुराने जो दोस्त थे ओन चौधरी साहब, उनकी गवाही थी। अब वो केस अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ जा रहा था कि अब से कुछ रोज़ कबल हमें ये एक हैरत अंगेज़ इत्तला मिली कि वो केस अचानक विड्रॉ कर लिया गया है। तो एक पहला तासुर तो ये पैदा हुआ कि जी शायद वो हनीफ साहब के ऊपर कोई दबाव था या इस वजह से उन्होंने केस वापस ले लिया, या वो डर गए थे जिस भी वजह से। लेकिन अगले दिन फिर उसी से मिलता जुलता एक और केस फाइल होता है, और वो फिर पता चल जाता है कि जी पहला केस क्यों वापस लिया गया था। पहला केस इसलिए वापस लिया गया था कि उससे ज़्यादा ताकतवर केस जो है वो सामने लाया गया था, क्योंकि इसमें अब जो पहले जिस बंदे ने वो केस दायर किया था वो मुतासरा फरीक नहीं था, लेकिन अब जिस बंदे ने केस दायर किया था वो मुतासरा फरीक था, और वो मुतासरा फरीक थे बुशरा बीबी के जो पहले शोहर हैं खावर मनिका। और टीवी पर इंटरव्यू भी दे चुके थे कि कैसे उन्होंने, मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं कह रहा कि खावर मनिका का जो बयान है वो दुरुस्त है या गलत है, मैं एक वो बात करूं जो कि कोर्ट रूम के रिकॉर्ड पे है, जो कोर्ट के रिकॉर्ड के अंदर है। कोर्ट रूम मैंने माज़रत चाहता हूं गलती से कह दिया। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जी मेरे घर आते थे, इस तरह पीरी मुरीदी वाला मामला था, और मैंने इनको कई दफ़ा घर से भी निकलवाया, मेरे अपने मुलाजमों के थ्रू भी निकलवाया, लेकिन ऐसा ना हुआ। और जो उनकी गुफ्तगू का लुब्बे लबाब था कि उनसे उनकी अहलिया को छीन लिया गया। हालांकि उसके बाद ये बड़ी अंडरस्टूड सी चीज़ें हैं कि उसके बाद तो वो उस शादी के बाद बुशरा बीबी की जो इमरान खान से हुई थी, उसके बाद भी वो बड़ी उनके हक में गवाहियाँ देते रहते अपनी साबिक अहलिया के हक में और इमरान खान के हक में। लेकिन अचानक ये सारा कुछ हुआ और वो फिर पलट गए। उन्होंने न सिर्फ इंटरव्यू दिया बल्कि आकर के केस भी फाइल कर दिया। लेकिन ये केस पहले केस की निस्बत 2-3 वजूहात की बुनियाद पर ज़्यादा ताकतवर था। एक कि इसमें जो खावर फरीक मनिका जो थे वो मुतासरा फरीक थे, इस वजह से अहम था वो केस।
لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت اس وقت اس کیس کو حاصل ہوئی جب خاور منیکا کے اس ملازم کا بیان عدالت نے قلم بند کیا جو کہ جس کا نام محمد لطیف تھا اور جو ان کا 35-40 سال پرانا ملازم تھا اور اس کو گھر کے اندر ہر جگہ پہ اس کو آنے جانے کی آزادی تھی. اور اس کا وہ جو بیان تھا وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اس نے خبروں میں جگہ پائی اور کیس زیادہ اہم بھی ہو گیا اور بہت زیادہ مہلک بھی ہو گیا کیونکہ جو عدت کی مدت والا معاملہ ہے اس میں اس ملازم کا تو کوئی رول نہیں ہے تو پھر اس کی گواہی کی تو نہیں بنتی. تو اگر اس کی گواہی ڈالی گئی ہے تو وہ صرف عدت والے معاملے کے لیے تو نہیں ڈالے گی, وہ تو پھر حدود والا معاملہ آ گیا تو اس وجہ سے ڈالی گئی. تو وہ جو لطیف نے جو بیان دیا تھا وہ اس نے جو ہے سارا معاملہ پھنسا دیا اور اب وہ کیس جو ہے وہ تقریباً کنکلوژن کے قریب ہے. اب اس میں ایک بار میرا خیال اور بیان ہوگا, پھر جرا ہوگی اور پھر حتمی بحث کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. سول جج قدرت اللہ صاحب اس کیس کو سن رہے ہیں. اچھا یہ تو یہ ہو گیا یہ معاملہ, لیکن ابھی جو چیز سامنے آئی ہے وہ ایک اور سامنے آئی ہے اور اس سے بھی بلکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملک میں گزشتہ کچھ عرصے سے بہت زیادہ آڈیوز لیک ہوئی ہیں جس میں جو سابق چیف جسٹس تھے عمر رضا بندیال صاحب ان کی ساس کی آڈیو بھی لیک ہوئی اور خواجہ احمد طارق رحیم کی اہلیہ سے جو گفتگو کر تھی اور گفتگو عمران خان کے بارے میں تھی وہ لیک ہوئی. پھر اس طرح چودھری پرویز لائی کی اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی مبینہ گفتگو لیک ہوئی. پھر اسی طرح جو فواد چودھری کی ایک گفتگو لیک ہوئی. پھر چودھری پرویز لائی کی اپنے وکیل سے بات کرتے ہوئے وہ ایک گفتگو لیک ہوئی. تو بہت ساری اس قسم کے لیکس آتی نہیں. پھر ایک بشرا بی بی کی اور زلفی بخاری کی گفتگو تھی وہ لیک ہوئی اور توشہ خانہ کے ریفرنس سے پھر توشہ خانہ کے ریفرنس سے بشرا بی بی کی ایک اور آڈیو لیک ہوئی جس میں وہ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہی ہیں. بعد میں اس ملازم کا بھی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں. اچھا ایک اس میں جو اہم بات ہے سوچنے والی, ابھی بشرا بی بی پھر عدالت میں گئی ہوئی ہیں کہ جو ان کے وکیل جو لطیف کھوسا کے ساتھ جو ان کی آڈیو ہے وہ کیوں کس نے لیک کی ہے اس کا طلب کیا جائے. تو عدالت نے اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اس کی انکوائری کا بھی حکم بھی دے رکھا ہے. لیکن ان ساری جو سارے کہانیاں ہیں ان کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. جتنی آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان کے متن سے کسی نے انکار نہیں کیا. ان کے متن سے جن لوگوں کی آڈیوز ہیں انہوں نے بھی آج تک انکار نہیں کیا اور ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جن آڈیوز کا فرانزک کروایا جائے کہ یہ آڈیوز درست ہیں یا غلط ہیں یا یہ میری نہیں ہے. اسی طرح جسٹس ثاقب نثار کی بھی آڈیو آئی تھی, مجھے یاد آ گئی بات کرتے کرتے. تو متن سے آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. لیکن جو لاسٹ ایک کیس فائل کیا بشرا بی بی کی طرف سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس پر انکوائری کا حکم بھی دیا گیا, اس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ چیک کرایا جائے کہ یہ کون لیک کر رہا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا یہ تو بات چلو سمجھ میں آتی ہے کہ جی کون لیک کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے, لیکن اس کے متن سے جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. یہ ایک عجیب ہمارے معاشرے میں چلن بن گیا ہے کہ فرض کریں اگر کوئی جرم ہے, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ جتنی آڈیوز کا میں نے ذکر کیا ان سب میں کوئی جرائم تھے, لیکن اگر فرض کریں کوئی جرم ہے تو اس جرم کی بھی تو کوئی انکوائری ہونی چاہیے, کوئی تفتیش ہونی چاہیے, نہ کہ صرف اس جرم کو سامنے لانے کے والے کہ جی وہ سامنے کون لایا ہے اس کی تفتیش ہونی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں کہ کہیں جگہ پولیس نے کسی کو مارا ہے, اس آڈیو کی بنیاد کے اوپر جو پولیس کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ جا کے اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے کہ جناب یہ جو آڈیو آئی تھی فلان شخص نے کسی عورت کو مارا ہے یا فلان شخص نے اپنے بوڑھے باپ کو مارا ہے یا پولیس نے کسی کے اوپر تشدد کیا ہے, تو جناب یہ ویڈیو جب ہمارے سامنے آئی تو ہم نے اس کے اوپر کارروائی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کارروائی ان آڈیوز کے بعد یا ویڈیوز کے بعد کی جاتی ہے وہ کارروائی پھر مؤثر ہوتی ہے. اچھا اب جو ہے وہ معاملہ ایک بڑا عجیب سا آن پہنچا ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس کو کیسے بیان کروں, کیونکہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے, بیان بھی کرنی ہے اور نیوز ٹو یو میں ہم اپنے ناظرین کو ایک ایج تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ناظرین کا رہے کہ کوئی بھی خبر ہے تو سب سے پہلے وہ ان کے پاس رہے. اچھا جناب خبر یہ ہے کہ جیل جانے کے سائیڈ ایفیکٹس آپ اس کو کہہ لیں یا چوروں کو پڑ گئے مور. ایک اہم شخصیت بلکہ اہم ترین شخصیت جو کہ اس وقت جیل میں ہے, اس شخصیت کے جو لواحقین میں سے ان میں سے ایک شخصیت کی آڈیو اب پتہ چلا ہے کہ جناب وہ ریکارڈ ہوئی ہے, لیک نہیں ہوئی. میں نے بالکل یہ کلیم نہیں کیا کہ وہ آڈیو لیک ہو گئی ہے, وہ جب لیک ہوگی تو پھر پتہ چل جائے گا. لیکن وہ آڈیو جو ہے وہ بعض سرکاری اداروں کے پاس مبینہ طور پہ پہنچ گئی ہے. اب بندہ یہ سوچتا کہ یار چلیں آڈیو سرکاری اداروں کے پاس پہنچ گئی تو غلط بات ہے جی, آڈیوز اس طرح نہیں ریکارڈ ہونی چاہیے. اوکے بالکل ٹھیک ہے جی, میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ وہ جو خاتون اس میں گفتگو کر رہی ہیں اور جو مرد اس میں گفتگو کر رہے ہیں
ان دونوں نے آپس میں گفتگو کے لیے باقاعدہ طور پر نئے نمبر لیے ہیں، یعنی کہ جو ان کے معروف نمبر ہیں جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے وہ نمبر نہیں ہیں، انہوں نے نئے نمبر لیے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا لطیف نے بھی ایک بیان دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جی وہ نمبر پھر نئے لے لیے تھے، ایسی بھی کوئی بات ہوئی تھی غالباً اس کے اندر، لیکن خیر وہ ایک الگ میٹر ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ خاتون نے بھی نیا نمبر لیا ہے اور جو صاحب ہیں انہوں نے بھی نیا نمبر لیا ہے۔ اب آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے کیسز کے حوالے سے، اور کیسز کے حوالے سے گفتگو ہونا تو کوئی اس میں ایسی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی کیسز کے حوالے سے ایک موکل اور ایک وکیل کی آپس کی گفتگو سیکرٹ رہنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک حکمت عملی طے ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اور وکیل سے کچھ نہیں چھپاتا مریض یا موکل، تو اس وجہ سے ان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس چیز پہ تو بحث ہی نہیں کر رہے کہ پرائیویسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اخلاقی اس معاملے کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اخلاقیات کیا صرف اس حد تک محدود ہیں؟ اخلاقیات اس سے آگے بھی بہت سارا تقاضا کرتی ہے، اور وہ اخلاقیات اس کیس کے اندر رون دی گئی ہیں، کیونکہ جو خاتون بات کر رہی ہیں وہ بھی شادی شدہ ہیں، اور جو صاحب بات کر رہے ہیں وہ بھی شادی شدہ ہیں، اور اچھی مطلب میچور ایج کے لوگ ہیں دونوں۔ اب ان کی جو آپس کی گفتگو ہے اس میں جو قابل اعتراض بات ہے، جس کو سن کر جنہوں نے سنا وہ ان کے وہ دنگ رہ گئے آپ کہہ لیں، یا توبہ توبہ کر اٹھے کر بیٹھے، کہ وہ جو صاحب ہیں وہ ان خاتون سے ان کی جو شادی شدہ زندگی ان کے حوالے سے کچھ ایسی الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے وہ الفاظ بتائے گئے ہیں لیکن اوبیسلی میں ان کو ادا نہیں کرنا چاہتا، کہ جو کہ ایک ان کی جو آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں جن کا ان کے کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ جو خاتون ہے وہ بھی اس کو مبینہ طور پہ برا منانے کے بجائے ہنس کر کہہ رہی ہیں کہ جی ایسی باتیں فون پر نہیں ہو سکتی، یہ جب ملاقات ہوگی تو پھر میں بتاؤں گی آپ کو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی ایک حیران کن بات تھی۔ اور دیکھیں ہر بندے کو اپنا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ جن شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں ان شخصیت کے بھی وہ بھی ایک ماضی میں ایک بہت بڑے عہدے پر رہ چکی ہیں، اور اس عہدے پر جب وہ موجود تھی تو تب بھی ان کے کچھ معاملات جو ہیں وہ سننے میں آئے تھے کہ کوئی گلوکار صاحب ہیں ان کے ریفرنس سے کچھ معاملات تھے، ان کے گورنر ہاؤس کی کچھ کہانیاں، اب کہانیاں تو کہانیاں ہی ہوتی ہیں نا جی، پر وہ سامنے آئی تھیں۔ اور جن خاتون کی بات کی جا رہی ہے ان کے بھی ماضی میں کچھ اس قسم کی جو ہیں وہ الزامات لگتے رہے ہیں، اور کچھ ویڈیوز آتی رہی ہیں، اور مطلب آپ اس سے کافی بہتر اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب یہ چونکہ ساری چیز مبینہ طور پہ ہے، ذرائع کے مطابق ہے، تو ہم آپ کو اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ جو خاتون ہیں یا جو ان کے شوہر ہیں جیل میں ہیں، ان کی جو زندگی ہے، مطلب ماضی میں ایسے بہت سارے واقعات ان کے ساتھ منسوب ہیں، اور دونوں فریقوں کے ساتھ ہیں، کسی ایک فریق کی بات نہیں ہے، دونوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں منسوب ہیں۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو جو لوگ ان کو جانتے ہیں شاید ان کے لیے زیادہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہوگی، لیکن ایک عام شخص، ایک عام دیکھنے والا، ایک عام سننے والا، اس کے لیے ضرور حیرت انگیز بات ہے کہ اچھا یار یہ اب بھی اسی طرح کری جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ساری زندگی تو برباد ہی کی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی صورتحال ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں پہلے والا جو معاملہ تھا آپ کے علم میں ہے، وہ جو خاور ملیکا صاحب کے انٹرویو کے بعد جو انہوں نے کیس فائل کیا، اس میں جو لطیف نے بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو انہوں نے تفصیلات بتائیں تو بندہ مطلب حیران رہ جاتا کہ یار، پریشان ہو جاتا کہ یار یہ کیا ہوتا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، اور کس طرح کے لوگ کہاں تک پہنچ گئے۔ تو یہاں پر بھی وہی آپ یہ سمجھ لیں کہ فلم کا ری میک آپ کہہ لیں، یا جو ہے وہ سارا ری ٹیک کہہ لیں، ری شوٹ کہہ لیں، لگتا ہے سارا کچھ وہی سامنے آ رہا ہے، وہی چیزیں دوبارہ ہو رہی ہیں، بس بندے اور کردار بدلے ہیں، وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ اور میں بڑا شاکڈ ہوں یہ سن کے اس خبر کو کہ یار کیا ہو رہا ہے۔ اب پہلے تو عدالت میں جا کے کوئی لطیف بولا تھا، اب مطلب کیا یہ اب تب چیزیں سامنے آئیں گی جب کوئی اور لطیف بولے گا، یا کہ اس سے پہلے کوئی آڈیو آ جائے گی؟ دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے وہ پبلک کے سامنے کیسے آتا ہے، یا اس کو جن سرکاری مبینہ طور پہ محکموں کے پاس وہ موجود ہے آڈیو، اس کو وہیں پہ دبا دیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے، اور یہ آگے چل کے بہت ساری سٹوریز کھلیں گی، پھر آپ کو میرا یہ ولاگ ضرور یاد آئے گا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ ہوپ فلی کہ آپ اندازہ کر چکے ہوں گے کہ میں نے کس کی بات کی ہے اور کن کی بات کی ہے، لیکن نام میں نے کسی کا نہیں لیا، اور ذرائع سے یہ خبر ہے، مبینہ طور پہ میں نے بتایا یہ سارا قصہ۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔